हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन भाई? हम नसीम बोल रहा हूँ। नसीम। हाँ नसीम साहब से खैरियत? अल्लाह शुक्र, आप लोग दुआ है। जी बताइए। हम से कह रहे थे कि लेकिन जो मिला में है हम, जैसे कि हम पढ़े लिखे हैं नहीं, मुझे तो मतलब ऐसा सवाल पूछा करे थे तो मतलब हम जवाब नहीं दे पाए थे। क्या चीज? मतलब ऐसा सवाल पूछा करे थे ना, तो मतलब जवाब नहीं दे पाए थे। हम पढ़े एकदम पढ़ नहीं सकते, मतलब कि कुछ पढ़े नहीं है। तो ऐसा सवाल पूछा करे थे ना, कुछ मतलब जवाब नहीं दे पाए थे। अल्लाह शुक्र है कुछ आगे सुनने से और आपके आइडिया सुनने से मेरे कुछ दिल में अल्लाह के हिदायत जैसे देखना रहते हैं, पर मैं इतना इल्म में नहीं है। अच्छा। जहाँ हम काम करे थे ना, तो वहाँ सब मतलब बरेलवी है, सब तकरीब आए थे, सुनवाए थे, कहीं देखो सब क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं। वो मतलब इतना इल्म नहीं, मतलब हम क्या कर सके थे। नहीं तो मेरी आपको मतलब भाई कौन सी मदद चाहिए? मुझे मतलब ये है कि मतलब जो बतावे थे सब पे यहाँ जाना चाहिए और मयार पे जाओ, ये सब पूरा हो जाइए, सब मतलब कैसा कहते हैं। हम पढ़े नहीं है, इनके आप ही से पता कर लेंगे। भाई जो भी आपसे कहता है कि मज़ार पे जाओ और मज़ार पे जाना चाहिए और दरगाह पे जाना चाहिए, तो इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ मतलब इसकी कोई बात ही नहीं है। सीधा उनसे पूछे काहे के लिए जाए भाई। भाई दिन में हमको 5 वक्त भाई वो नमाज पढ़ना है, तो उसके लिए मस्जिद हम जाएंगे ना। अच्छा, तो ये मज़ार वज़ार में हम काहे के लिए जाएंगे? और कौन से हमारे अल्लाह के नबी डेली मज़ारों पे जाते थे, दरगाहों पे जाते थे? कौन से हमारे साहबा अपना काम धाम रोजा नमाज सब छोड़ छाड़ के मतलब भाई वो दरगाह पे जाते थे मन्नत मांगने? भाई जब जाना साबित होगा तो जाएंगे। आप उनसे हदीस मांग लो कि कौन सी हदीस में है कि हमारे अल्लाह के नबी और हमारे साहबा भाई वो मज़ारों पे दरगाहों पे आस्थाने पे जाते थे, वहाँ पे अगरबत्ती जलाते थे, फातिया खानी करते थे, उसके ऊपर चादर शरीफ चढ़ाते थे और उसके बाद उनसे वसीला लेके अल्लाह तक अपनी दुआ पहुंचाते थे। अगर ऐसा साबित होगा तो आप आराम से जाओ, हम भी जाएंगे। लेकिन साबित नहीं है तो मेरे भाई आप भी ना जाओ, हम भी ना जाए, और जो कह रहा है वो भी ना जाए। हाँ तो कह रहे थे तुम लोग में मजा कब्रिस्तान पे जाना जायज है, तो तुम लोग जाते हो क्या नहीं? भाई देखिए, कब्र और दरगाह मज़ार आस्थाना इनमें बहुत फर्क है। जो कब्र होती है वो कच्ची कब्र होती है और वो कब्रिस्तान में होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम कब्रों पे जाओ ताकि तुमको आखिरत का एहसास हो, आखिरत पे तुम्हारा जो ईमान हो वो एकदम ताज़ा हो जाए। और जब तुम मेरे भाई किसी कब्र पे जाओगे तो तुमको एहसास होगा कि हाँ देखो यार कितना अच्छा आदमी था, बड़ा आदमी था, अमीर आदमी था, आज देखो भाई जमीन के अंदर दफन है। अगला नंबर मेरा भी है, हमें भी जाना है इसी के अंदर। ठीक, तो क्यों ना मरने से पहले भाई हम अपने मौत की तैयारी कर लें। तो इससे आपका ईमान ताज़ा होगा, आखिरत आपको याद आएगी। लेकिन जब आप दरगाह पे जाएंगे, मजार पे जाएंगे, आस्थाने पे जाएंगे, तो आखिरत आपको याद नहीं आएगी, वहाँ तो दुनिया आपको याद आएगी। आप जाओगे दरगाह पे, बढ़िया अच्छे अच्छे झूमर लगे हुए हैं, खूब चारों तरफ अगरबत्ती खुशबू और एक से एक चादरें, कोई 500 की भाई वो चादर है, कोई 1000 की चादर है, कोई 10,000 की चादरें हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे दुनिया याद आएगी। वहाँ पे अजान के टाइम भाई वो आराम से कव्वाली हो रही है, ठीक है, हारमोनियम बज रहा है, अजान हो रही है, उनसे उनको मतलब नहीं है, उनकी कव्वाली चालू है। मज़ारों पे डांस कंपटीशन और ये सिंगिंग कंपटीशन, कवि सम्मेलन, ठीक, और एक से एक मतलब भाई प्रोग्राम होते हैं, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम, ठीक, और ये मतलब सारी खुराफात जो होती है वो भाई दरगाह मज़ार आस्थानों पे होती है। तो वहाँ पे मेरे भाई जाके फायदा क्या, वहाँ कौन सी मेरे भाई इंसान को आखिरत याद आएगी। तो कब्र और दरगाह और मज़ार में बहुत फर्क है।
وہی تم سے آپ سے درگاہ جو ہوتی ہے وہ قبر کو پکا کر کے، ٹھیک ہے، اس کو پینٹ کر کے اس کے اوپر عمارت تعمیر ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں درگاہ، مزار، ٹھیک ہے۔ ایکچوئل جو قبر ہوتی ہے وہ کہیں نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتی ہے، اور مطلب جو پکی قبر ہوتی ہے اس کو بنا دیتے ہیں مزار، تو اس کو کہتے ہیں مزار، درگاہ، ٹھیک۔ اور جو پکی قبر ہوتی ہے، ٹھیک، مطلب جو اوریجنل قبر ہوتی ہے اس کی مٹی کو کہیں اور اگر ہم لے جا کے اس کی ڈپلیکیٹ اگر ہم بنا دیں گے مزار، تو اس کو بولتے ہیں آستانہ۔ آستانہ کیا ہوتا ہے؟ آستانہ کے اندر کوئی ایکچوئل میں ان کی لاش بھائی نہیں ہوتی ہے، وہ لاش ان کی مطلب کہیں اور مطلب ہوتی ہے دفن۔ اب جیسے مانیے کوئی کا انتقال بھائی وہ ہو گیا پاکستان میں، اب پاکستان سے ان کی قبر کی مٹی کو تھوڑی سی لا کے ہم نے اس کو انڈیا میں ان کے نام کا بنا دیا آستانہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قبر پاکستان میں ان کی ایکچوئل، لیکن ان کی ڈپلیکیٹ جو آستانہ ہے وہ ہم نے انڈیا میں بنا دیا۔ کیوں؟ تاکہ جو انڈیا میں ان کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، تو اب وہ پاکستان تو جا نہیں پائیں گے، تو انڈیا ہی میں ہی ان کے آستانے سے ان کا کام ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے میرے بھائی قبروں کا وسیلہ لینا، مزاروں کا وسیلہ لینا اور درگاہوں کا وسیلہ لینا، یہ میرے بھائی قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بے شمار قرآن کی آیتیں ہیں جس سے بھائی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کو مطلب بھائی جو یہ درگاہ ہے اور مزار ہے، ٹھیک، ان سے وسیلہ ہم کو نہیں لینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے آخری کلام میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 5 میں کہتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو خدا کے سوا ایسے شخص کو پکارے جو اسے قیامت تک جواب ہی نہ دے اور ان کو ان کے پکارنے کی کوئی خبر تک نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو یہ درگاہ کے اندر، مزار کے اندر، آستانے کے اندر جو پیر بابا اولیاء جو مطلب بھائی اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک، وہ تو بھائی تا قیامت تک بھائی وہ کوئی آنسر ہی ہم کو نہیں دے سکتے، کوئی جواب ہی ہم کو نہیں دے سکتے، اور نہ ان کو ہماری بات پہنچ رہی ہے، نہ ان کو کوئی بھائی کوئی بھی خبر ہے۔ تو یہ تو بتا دیا گیا ہے نا۔ ہاں، تو ہم جہاں کام کری تھے نا، تو کہہ دیں کہ مطلب کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، تو جس سے کہ آپ ساڑی بل کے دیے تو آج ویپاری کے یہاں جیبوں نے دے اسے کہہ دیں کہ آگے جیبوں نے پہنچاوے، تو ایسے ہی اللہ سے مطلب اپنے اللہ کے پیر سے منگا تو اللہ پاک وہاں جا کے کہیں نہیں ان کا ولی تو ڈائریکٹ اللہ پاک نہیں دیتا، ان کا ولی جب جانا ان سے کہالن تب واپس دے والن، ایسے سب خوب بہکاوے تھے۔ اور جب نہیں، یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ بھائی جو مکہ کے جو کافر لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، شرک کرنے والے لوگ تھے، یہ سیم بالکل ان کا عقیدہ ہے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ جو مطلب جو یہ پتھر ہیں، بت ہیں، مورتی ہیں، ہم ان کو اللہ تھوڑی نہ مانتے ہیں، یہ تو ہمارے مطلب بھائی وہ ہیں کیا بولتے ہیں سفارشی، ہم ان سے سفارش اپنی کرواتے ہیں۔ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن وسیلہ کن کا لیتے تھے؟ ایسوں کا وسیلہ لیتے تھے جو قیامت تک نہ ان کی سن سکتے ہیں، نہ ان کو جواب دے سکتے ہیں، نہ ان کو ان کی کوئی کچھ بھی بھائی کوئی بھی خبر ہے۔ تو وہ جو مورتیاں تھیں، پتھر تھے، بت تھے، ان کے وسیلے سے اللہ تک پہنچنے کی مطلب کوشش کرتے تھے۔ تو یہی عقیدہ آج کل کے جو بھائی بریلوی کے جو مشرک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، مشکرین بریلوی، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ سے اور پیر بابا سے ولی کا دامن اس لیے پکڑ رہے ہیں کہ وہ ہمارا بیڑا پار کروا دیں گے۔ تو یہ بھی عقیدہ میرے بھائی جو مکہ کے بھائی جو کافروں کا تھا، مشرکوں کا تھا، بھائی وہی آج کے جو نام نیاد اپنے آپ کو بھائی اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، آج کل انہوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے۔ اور یہ سب جو صوفیت ہے نا، صوفیت کا بھائی یہ پھیلایا ہوا جال ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صوفی دھرم کا بھائی دین اسلام سے کوئی دور دور تک بھائی وہ لینا دینا نہیں ہے۔ صوفیت کا اپنا الگ ہی کانسیپٹ ہے۔ ان کے نزدیک تو بات صرف شعر اور شاعری اور قوالی اور مطلب وہی روحانی طاقت اور
الگ ہی ان کے مطلب خیالات ہیں. عبادت کرنے میں بھی وہ عشق، پیار، محبت، مطلب یہ سب ان کے اندر مطلب ایک دم چائے ہوتی نا، چائے میں جیسے چینی کو گھول دو ویسے ان کے اندر کوٹ کوٹ کے عشق بازی ایک دم بھائی ان کے خون میں دوڑ رہی ہے. وہ نبی سے عشق کرتے ہیں، اللہ سے عشق کرتے ہیں، صحابہ سے عشق کرتے ہیں، وہ سب کے عاشق ہیں، ان کی عاشقی چل رہی ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں انسانوں کو، جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بھائی پیدا کیا ہے، بنایا ہے، بھیجا ہے. تو ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، نہ کہ ہمیں صوفیت کا عقیدہ اپنے اوپر تھوپ کے اور ایک دم ہی صوفیت میں بہہ جانا، نظم گانا، آشعار پڑھنا، قوالی سے اپنا عقیدہ بنا لینا. تو یہ سب غلط چیزیں ہیں نا. اب میلے کی 10-10 روپے کی کتابوں سے دین تھوڑی نہ کوئی انسان سیکھے گا. یہ جو ہے نیاز فاتحہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ تم لوگ مطلب جو نیاز فاتحہ گئے تھے نا، ہمارے کام پہ تو ہر جمعرات سے ہوتا ہے، ہر جمعرات کا مطلب کام پہ نیاز ہوتا ہے خرما پہ. بھائی دیکھیے حدیث میں ہم کو یہ بھائی اتنا پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی نماز ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، جمعے کی نماز ہے، جمعے کی نماز کے یہ فضائل ہیں، جمعے والے دن اس کے یہ آداب ہیں، ایسا کرنا ہے، نہانا ہے، غسل کرنا ہے، ناخن کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، اچھے سے تیار ہونا ہے، خوشبو لگانا ہے، جمعے کے لیے جانا ہے، جو پہلے جائے گا اس کو مطلب ان چیزوں کی قربانی کا ثواب بھائی وہ ملے گا. اب حدیث میں آتا ہے پہلے جائے گا تو اونٹ، اس کے بعد جائے گا تو گائے بیل، اس کے بعد جائے گا تو بکرا، اور سب سے آخر میں جائے گا تو انڈا. تو اس ٹائپ سے جو بھی مطلب بھائی جاتا ہے نماز پڑھنے، جو پہلے پہنچتا ہے مسجد میں تو پہنچنے کے حساب سے اس کو ثواب اس کو ملتا ہے. تو جمعے کے بارے میں تو آتا ہی ہے، ٹھیک. اور اللہ کے نبی کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے تھے، تو یہ بھی آتا ہے. لیکن یہ نہیں آتا کہ جمعرات والے دن مغرب کے بعد درگاہ پہ جا کے فاتحہ دینا، نیاز کرنا. یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ دین میں ایک بھائی نئی چیز کچھ صوفیوں نے داخل کر دی ہے، جس کو کچھ ان پڑھوں نے، جاہلوں نے، گمراہ لوگوں نے اس کو دین سمجھ لیا ہے. تو ان سے کہیے 5 ٹائم کی نماز پڑھو اور جمعے والے دن خاص طور سے نماز کے لیے جاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ بھی ایک عید ہے. عبادت کی جو اس کی امپورٹنس تھی اس کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ بھی ایک عید ہے. لیکن یہ جمعرات کے دن مغرب بعد فاتحہ کرنا یہ عید ہے یا کیا ہے یا کوئی دین ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا. اور جب تک حدیث میں نہیں آئے گا تب تک وہ دین نہیں ہے. کیونکہ اگر واقعی یہ آسمانی دین ہے تو قرآن حدیث میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اور اگر یہ آسمانی دین نہیں ہے، لوگوں نے اپنے گھر سے بنا لیا ہے، تو اس کی دلیل میرے بھائی وہ تا قیامت تک نہیں دے پائیں گے. یہ جو دیوالی بیتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جب سے یہ مطلب بدعت ہے، یہ سب کھانا نہ چاہیے، تو دیوالی پہ مٹھائی جو بہت سے مطلب کہ ہمارے لوگ میں کتنا لوگ کھاتا ہے، تو کہیں جب فاتحہ کھانا جائز نہیں تو دیوالی پہ مٹھائی کیوں کھاتے ہو؟ ارے دیوالی پہ مٹھائی کھانا بھی میرے بھائی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جو کھانا بنتا ہے یا اس کی نسبت ہوتی ہے اس کو کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. کہ چاہے وہ دیوالی کا ہو یا کسی فاتحہ کا ہو یا جمعرات کے بعد کی بھائی وہ نیاز کا ہو یا کنڈے کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، ٹھیک. تو اور یہ کون مطلب سے ہمارے عالم دین نے کہا کہ نہیں بھائی مطلب وہ جو دیوالی ہے، دیوالی کا پرساد کھا سکتے ہیں لیکن مزار کا پرساد ہم نہیں کھا سکتے؟ کون سے عالم نے کہا یہ؟ تو جو چیز میرے بھائی لکھی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے، تو اس پہ بحث کر کے کیا فائدہ؟ ہاں، تو اس میں مطلب کہ نیاز فاتحہ کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟ مطلب کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کھا سکتے نا. نیاز فاتحہ تو ایک بدعت ہے نا. یہ فاتحہ کھانی کیا ہے؟ کیا کبھی اللہ کے نبی نے مغرب کے بعد اگر بتی جلا کے کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ کھانی کی؟ فاتحہ کھانی ہے کیا کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھو، پھر سورہ اخلاص پڑھو 11 بار، پھر اول آخر اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجو، پھر یہ کرو وہ کرو، پتہ نہیں اللہ جانے کیا کیا خرافات ہیں. تو فاتحہ دینے کا جو یہ طریقہ ہے، مینو ہے، یہ کہاں سے لے کے آئے بھائی؟ اس کی دلیل ہم کو دیں. اگر ثابت ہے تو ہم بھی فاتحہ دیں گے نا. میرے نبی نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھو؟
اللہ کا نام لو، بسم اللہ، بس۔ اب اللہ کے نبی کہہ کے گئے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کرو، اب ان کے جانے کے بعد کوئی ان کے دین میں ٹھیک ہے کوئی نئی نئی چیزیں ڈال دے، اب وہ کہے گا نہیں ہم بسم اللہ کے ساتھ ساتھ ہم پوری فاتحہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے۔ ہو سکتا ہے 100 سال بعد لوگ آئیں وہ کہیں گے نہیں ہم پوری فاتحہ پڑھیں گے اور پورا بھائی سورہ آل عمران پڑھیں گے، سورہ بقرہ پڑھیں گے، سورہ توبہ پڑھیں گے، تب کھانا کھائیں گے۔ ہو سکتا ہے 100 سال بعد ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو کہیں گے نہیں ہم پہلے پورا قرآن پڑھیں گے اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ تو ایسے تو میرے بھائی پورا دین کا بیڑا غلط ہو جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نبی جو تم کو دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو نبی نے ہم کو خالی اتنا دیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے۔ تو بسم اللہ اب یہ تا قیامت تک اتنا ہی رہے گا، بسم اللہ ہی رہے گا۔ بھائی ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہم نے پڑھ لیا بسم اللہ، ہماری شروعات میں اگر ہم بھول گئے تو ہم پڑھیں گے بسم اللہ ہی اول وآخر۔ تو یہ سب تو حدیث میں آتا ہے، لیکن یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کے اس پہ نیاز کرنا، اس پہ فاتحہ دینا، یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ ایک صحابی 1.5 لاکھ کم و بیش صحابہ تھے، ایک صحابی کا عمل بتا دیں کہ انہوں نے کبھی کوئی نیا مطلب بھائی وہ مکان بنایا یا نیا کاروبار اسٹارٹ کیا، یا ان کے مطلب خاندان میں کوئی کا انتقال ہو گیا، یا ان کے ہاں کوئی نئی چیز کھانے کے لیے بنی تو انہوں نے فاتحہ کھانی کی۔ اگر فاتحہ کھانی کی ہے تو ہم بھی فاتحہ کھانی کریں گے، لیکن نہیں کیے تو کیوں کریں بھائی؟ کوئی زبردستی ہے کیا؟ جب میرے نبی نے نہیں کیا، میرے صحابہ نے بھائی وہ نہیں کیا، یہاں تک کہ جن امام کو ماننے کا دعویٰ ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ، انہوں نے کبھی فاتحہ نہیں دی، تو ہم کیوں دیں؟ اور اس کے بعد دعویٰ ان کا کیا ہے کہ یہ اہل حدیث ہیں، بھائی یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ اماموں کو نہیں مانتے۔ تو ہم تو ان کی مان رہے ہیں، وہ کہاں مانتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلد ان لوگ کی آوے مطلب کہ 200 سال ہوا ہے، ذرا اس کے صفائی مطلب قرآن حدیث سے دے دیجیے۔ ہاں غیر مقلد جو ہیں وہ بھائی ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، غیر مقلد بھائی یہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے، یہ جو سب سے پہلے جو بھائی وہ تھے غیر مقلد وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تھے، تو وہ غیر مقلد تھے۔ ہم لوگ غیر مقلد ہیں ہی نہیں، اور یہ مقلد غیر مقلد تو دین اسلام میں ہے ہی نہیں، سبھی لوگ غیر مقلد ہیں، کوئی مقلد نہیں ہے کسی کا۔ آج کل کے دور میں کوئی اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے کہ کسی کی بھی بات کو بنا دلیل مان لے گا، سب بہت چالاک ہیں، سب اپنے فائدے کی چیز کو مانتے ہیں، تو کوئی مقلد نہیں ہے، سب کے سب غیر مقلد ہیں۔ ہم لوگ تو بھائی نہ ہم لوگ غیر مقلد ہیں نہ ہم لوگ مقلد ہیں، ہم لوگ ہیں متبع سنت، اہل سنت والجماعت، اہل حدیث۔ اور اہل حدیث کب سے ہیں یہ میں اگر اپنے آپ سے بتاؤں گا تو ان کو ہضم نہیں ہوگا، تو میں ان کی کتاب سے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ حنفی مسلک کی جو کتاب ہے ٹھیک ہے ہدایہ، اس کی تو بھائی شرح ہے، اس کا نام ہے ٹھیک، اس کا نام ہے عین الہدایہ۔ عین الہدایہ کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 598 پہ لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور اہل حدیث میں اگزامپل دیا امام بخاری رحم اللہ، یہ سب کے سب اہل سنت ہیں۔ تو اب بتائیے حنفی مسلک بھائی وہ تو انگریزوں کے دور سے پہلے کا ہے نا، ان کا دعویٰ ہے، تو انگریزوں کے دور سے پہلا ہے، تو یہ تو میرے بھائی ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی، امام مالک، امام حنبل اور اہل حدیث، فار ایگزامپل امام بخاری رحیم اللہ، یہ تمام کے تمام اہل سنت ہیں۔ تو اب بتائیے ان کے مسلک میں اترا ہوا ہے کہ اہل حدیث اہل سنت ہیں، اور پیروں کے پیر پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ اپنی کتاب گنیت الطالبین کی عربی والی جو کتاب ہے بھائی اس کے وہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 166 پہ لکھا ہوا ہے
کہ اہل سنت والجماعت کا ایک ہی نام ہے، وہ ہے اہل حدیث. تو اب بتائیے کیا یہ انگریزوں کے دور میں آئے تھے؟ اور آج سے 700 سال پہلے قریب، ٹھیک، امام ابن کثیر رحم اللہ وہ قرآن کی تفسیر کی آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں وہ تفسیر کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ جمع کیا جائے گا. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بعض سلف کا یہ کہنا ہے، بعض سلف کا یعنی کہ امام ابن کثیر رحم اللہ سے جو پہلے کے لوگ تھے، آپ سمجھ رہے ہیں، سلف ان کو کہتے ہیں جو بیت گئے ہیں. تو سلف مطلب جو امام ابن کثیر رحم اللہ جو 700 سال پہلے تھے، ان سے بھی جو پہلے کے سلف تھے، ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر میں اہل حدیثوں کے لیے ایک انعام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ لوگ اپنے امام کے ساتھ پکارے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے. تو اس میں اہل حدیث کے لیے فضیلت ہے کہ وہ امام الکائنات، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھائی بلائے جائیں گے. تو اب بتائیے، اہل حدیث کا نام تو آج سے 700 سال پہلے، اور ان سے پہلے جو میرے بھائی سلف تھے، ان کا ماننا یہ تھا کہ جو بھائی یہ اہل حدیث ہیں ان کے امام اللہ کے نبی ہیں. اب بتائیے آپ، تو اگر یہ انگریزوں کے دور میں آتے اہل حدیث تو 700 سال پہلے بھائی یہ نام کہاں سے آ جاتا، اور ان کے حنفی مسلک میں بھائی یہ نام کہاں سے آ جاتا. تو یہ دھوکہ ہے، الزام ہے بھائی، یہ بغض ہے. ابھی میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ نے چوری کی ہے، تو آپ ہم سے کہو گے نا کہ بھائی ثابت کرو چوری کی ہے، یا میں الٹا آپ سے کہوں گا کہ نہیں آپ ثابت کرو کہ آپ نے چوری نہیں کی ہے. بھائی الزام میں نے لگایا ہے تو بھائی ہم اس کی دلیل ہم دیں گے نا، یا ہم بس آپ کو چور کہہ کے آپ کو چھوڑ دیں گے. جاؤ بھائی آج سے تم چور ہو، ٹھیک ہے، اب جاؤ آرام سے ثابت کرو کہ تم نے چوری نہیں کی. یہ جو اتنا کرامات بتاتے ہیں پیر اولیاء کے، مطلب میرے کام پہ بچتا بھی ہے، اور یہ جو کرامات بتاتی ہے کہ ایک لوٹا ایک پیالہ پانی میں، پیالہ مطلب پیالہ میں پورا سمندر آ جاتا ہے. دیکھیے ان لوگ کی جو کرامات ہیں نا، وہ الف لیلا جو ایک آتا تھا سیریل، اس سے بھی ڈینجر ہے. یہ لوگ اتنی لمبی لمبی پھینک دیتے ہیں کرامات کے نام پہ کہ اس کو میرے بھائی پڑھنے کے بعد اتنی ہنسی آتی کہ پوچھو مت. اب ان کے ولی ایک جوتا آسمان میں پھینکتے ہیں تو وہ جا کے سیدھے کہیں دور جہاں ڈاکو ہوتے ہیں ان کے سر کے اوپر بھائی آ کے ٹپک جاتا ہے. ٹھیک، قبروں سے ان کے جو بھائی وہ جو قبر کے اندر جو لوگ ہیں مردہ، وہ قبر کے اندر سے مطلب بھائی کھانا دے رہا ہے، روٹی دے رہا ہے. ٹھیک، یہاں تک کہ کئی پیر بابا ہیں جو قبر کے اندر سے اپنے ماننے والے کے لیے لڑکی کا بھی انتظام کر رہا ہے کہ ہاں جاؤ، یہ لڑکی تمہیں پسند ہے، جاؤ اس کے ساتھ آرام سے عیش کرو. ٹھیک، کتنے تو واقعات یہ ہیں کہ بھائی سمندر میں جا رہے تھے ناؤ لے کے، ناؤ ڈوبنے لگی. ایک نے کہا کہ بھائی وہ مطلب یا اللہ مدد، تو اللہ نے ان کو بچا لیا. جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے بھی کہا کہ بھائی یا اللہ مدد، تو بھائی وہ ڈوبنے لگے. تو ان کے جو اولیاء تھے، ولی تھے، انہوں نے کہا کہ پہلے تو میرے تک تو پہنچ جا، بعد میں اللہ تک پہنچنا. تو اس نے کہا یا جنید یا جنید، بس وہ بچ گئے. آپ سمجھ رہے؟ تو قصے کہانی بہت بھرے ہوئے ہیں. یہ جو بریلوی دھرم ہے یہ قصے کہانی پہ ہی ٹکا ہوا ہے، قرآن حدیث سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کے مسئلے مسائل اس ٹائپ کے ہیں کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں، ان کے جو اعلیٰ حضرت ہیں، ٹھیک ہے، بریلویوں کے امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ گھر میں سونے چاندی کی گھڑی رکھنا جائز ہے، لیکن اس میں وقت دیکھنا حرام ہے. اب بتائیے، اب کوئی پاگلی ہوگا جو سونے چاندی کے میں گھڑی لے کے آئے گا، اس میں ٹائم بھی نہیں دیکھے گا، ابے تو لائے گا کاہے کے لیے گھڑی؟ آپ بات سمجھ رہے؟ اعلیٰ حضرت میرے بھائی نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ سہاگ جو تھی، جو نہ عورت تھا نہ مرد تھا، وہ معاذ اللہ اللہ کی بیوی تھی.
اب بتائیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا نہ تو کوئی بیٹا ہے، نہ ہی میرا کوئی بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، یونیک ہے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بیوی تھی معاذ اللہ. تو کیا اعلیٰ حضرت نے موسیٰ سواگ کا اللہ کے ساتھ بھائی وہ جو ہوتا ہے نکاح پڑھوا دیا تھا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور ان کے پاس ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شب باسی فرماتے ہیں معاذ اللہ. اب بتائیے، تو ان کے تو ابھی اگر میں گندگی بتانا اسٹارٹ کروں گا تو آگ لگ جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ صرف اللہ کا خوف ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جس شخص کا انتقال ہو چکا ہے اس کو برا بھلا مت کہو. اس لیے میں میرے بھائی اعلیٰ حضرت کو یا کوئی بھی جس کا انتقال ہو چکا ہے میں کبھی اس کو بھائی میں غلط میں نہیں کہتا ہوں، لیکن جو ان کی گندگی جو بھائی وہ کتابوں میں لکھ کے چلے گئے ہیں اور عوام اس کو دین سمجھ رہی ہے، تو مجبوری میں ان کو روکنے کے لیے، سچائی بتانے کے لیے میرے کو ان کے حوالے کھول کھول کے بتانا پڑتا ہے تاکہ سدھر جاؤ میرے بھائی. تو اس لیے کہہ رہے ہیں اگر کوئی انسان اپنی پوری زندگی میں امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی یا اشرف علی تھانوی صاحب فاضل دیوبند، ٹھیک، ان دونوں کو اگر اپنی زندگی میں نہ مانے، ان دونوں کی کوئی ایک بھی کتاب نہ پڑھے، تو بھی انشاءاللہ وہ جنت میں جا سکتا ہے. ان دونوں کو جاننا، ان دونوں کی ماننا اور ان دونوں کے فتوے پہ، عبارتوں پہ عمل کرنا، یہ ہمارے لیے نہ تو فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ بھائی یہ نفل ہے، نہ واجب ہے، کچھ نہیں ہے یہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ ان دونوں کو تو چھوڑیے، چاروں جو ائمہ ہیں، اگر کوئی اپنی زندگی میں ان چاروں ائمہ کے بارے میں نہ جانتا ہو، ان چاروں ائمہ کے بارے میں اس نے بھائی وہ نہ پڑھا ہو، نہ ہی وہ چاروں میں سے کسی ایک مسلک کا فالوور ہو، تو بھی انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. ان چار مسلک پہ عمل کرنا یا ان چاروں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا، یہ ہمارے اوپر نہ تو فرض ہے، نہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے کہ جا کے حنفی، ملکی، شافعی، حنبلی بنو. آپ سمجھ رہے؟ جنت جانے کے لیے جو 5 بنیادی چیز ہیں اس پہ عمل کرنا ہے، نبی کی طرح اچھا اخلاق رکھنا ہے، نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، عقیدہ توحید پہ رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پاس کر دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جاؤ ادھر آگے بات کرو. کیونکہ بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے میں جنت نہیں جائے گا جب تک کہ میرا رب اس کے اوپر رحم نہ کر دے. تو اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ ہم ہر جمعرات والے دن فاتحہ دیں گے، نیاز کریں گے اور مطلب درگاہ پہ جائیں گے اور اپنی فریاد اللہ تک پہنچا دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پاس کر دے گا، جنت میں ہم کو ڈال دے گا، تو یہ اس کی بھول ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے میں جنت نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا رب اس پہ رحم نہ کر دے. اور اللہ تعالیٰ رحم کب کرے گا؟ جب ہم شرک نہیں کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں چاہوں تو سب معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک نہیں معاف کروں گا. شرک اتنا بڑا بھائی وہ گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھی اپنے کلام میں صاف صاف دھمکی دے دی، وارننگ دے دی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی سے کہتا ہے کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ہم آپ کے تمام اعمال کو برباد کر دیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو اللہ کے نبی کی معافی نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کو ایک دم وارننگ بھائی اوپن دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایک دم زبردست طریقے سے اللہ کے نبی کو اوپن بات بتا رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال کو ہم برباد کر دیں گے. تو سوچیے یہ ولی اولیاء اور ہماری اور آپ کی میرے بھائی کیا حیثیت ہے. تو عقیدہ توحید مین ہے، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ ہی نبی کو، نہ ہی صحابہ کو، نہ ہی ولی کو، نہ ہی پیر بابا کو. بہت سے لوگوں کا تو ایسا عقیدہ ہے کہ جیسے میت ہوگی ولی کا لیٹر، اس کو بولتے ہیں عہد نامہ،
وہ قبر کے اندر بس اسی کے ساتھ بھائی وہ دفن کر دیتے ہیں. اب اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ فرشتے آئیں گے سوال جواب کرنے, وہ ولی کا لیٹر پڑھ لے گا, ارے یہ تو فلاں ولی کا ماننے والا ہے, جاؤ تم سوال جواب میں پاس. ارے حلوہ ہے کیا؟ ولی خود اپنے سوال جواب میرے بھائی وہ دے گا, اس کو معاف نہیں ہے. سوال جواب تو میرے بھائی دینا ہی دینا ہے, چاہے کوئی ولی ہو یا اولیاء ہو یا پیر بابا ہو یا کوئی عام انسان ہو. اس دنیا سے جو بھی جائے گا قبر کے اندر اس سے سوال جواب ہوگا. لیکن ان جاہلوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نہیں, ولی کا نام لکھ کے لیٹر کو ہم بھیا میت کے ساتھ دفنا دیں گے, جیسے فرشتے سوال جواب کرنے آئیں گے وہ اپنا لیٹر بھیا فرشتوں کو دے دے گا, میں فلاں پیر بابا کا ماننے والا تھا, وہ فرشتے لوگ کہیں گے ارے تم اتنے نیک ولی اولیاء کے ماننے والے ہو, چلو تم پاس, آرام سے سو جاؤ. تو اتنا آسان نہیں ہے, حلوہ نہیں ہے یہ, آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی بدعت میں بنایا ہوا حلوہ نہیں ہے کہ بس کھا لیا. یہ سوال جواب تو دینے ہی دینے پڑیں گے اور ہمیں خود دینے ہیں. کوئی ولی اور کوئی اولیاء اور کوئی پیر بابا ہماری مدد کرنے نہیں آئے گا, وہ خود مدد کے محتاج ہیں. اب قبر میں اللہ کے نبی سے زیارت ہوگی. کہتے ہیں مطلب قبر میں اللہ کے نبی مطلب زیارت کریں گے اپنی, مطلب یہ کیا یہ صحیح بات ہے؟ نہیں, کہتے ہیں یہ لوگ کہ تم لوگ کو لگے نہ آئیں گے, تم لوگ مطلب کہ غیر مقلد ہو, اللہ کے نبی ہم لوگ کے پاس آئیں گے قبر میں, یہ سب کہتے ہیں. کیا مطلب یہ بات صحیح ہے؟ بھائی اگر اللہ کے نبی سوال جواب کے ٹائم اگر قبر میں آتے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کہتے نا کہ میرے پیارے صحابہ تم لوگ پریشان نہ ہو نا, جب قبر میں تمہارے پاس فرشتے حاضر ہوں گے اور تم سے کوشچن آنسر کریں گے تو میں موجود رہوں گا, تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو. لیکن نہیں کہا. اب ان کے ساتھ میرے بھائی نہیں آئیں گے. یہ آج کل کے لوگ جو اللہ کے نبی کے دین میں اپنے گھر کا دین ڈال دیا ہے, ان کے سوال جواب کے ٹائم کے اللہ کے نبی آئیں گے؟ اللہ کے نبی عالم برزخ میں ہیں, ٹھیک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قبضے قدرت میں ہے. وہ کسی بھی بریلوی بدعتی کی قبر کے اندر آ کے اس کے سوال جواب کے ٹائم پہ وہ کھڑے ہو کے نہیں دیکھیں گے. یہ پتہ نہیں کہاں سے حدیث لیا ہے بھائی. اگر ایسی کوئی حدیث ہو تو ان سے مانگو نا, کہاں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو اہل دیوبند لوگ کا عقیدہ ہے, اس کا مطلب عقیدہ ان لوگ کا صحیح ہے کہ نہیں؟ بھائی بریلوی دیوبندی ایک سکے کے دو پہلو ہیں, دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, ٹھیک ہے. کان اگر آپ گھما کے پکڑو گے تو پہنچ جاؤ گے بھائی بریلوی شریف, اور اگر کان سیدھا پکڑو گے تو پہنچ جاؤ گے دیوبندی کے پاس. تو دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں, دونوں حنفیت کی دو اولادیں ہیں, ایک بریلوی ایک دیوبندی, ٹھیک. دیوبندی بولتا ہے بریلوی اصلی حنفی نہیں ہے, اور بریلوی بولتا ہے کہ دیوبندی وہابی کافر ہیں, 24 نمبر ہیں, یہ ہے وہ ہے گستاخ ہے. تو دونوں میں کون اصلی حنفی ہے یہ آج تک بولو فیصلہ بھائی نہ تو کر پائے ہیں, نہ کبھی تک قیامت تک کر پائیں گے, کیونکہ دونوں ہی نقلی حنفی ہیں. اصلی حنفی اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے, اور جب قرآن حدیث سے میری کوئی رائے, میرا کوئی قیاس, میرا کوئی فتویٰ اگر ٹکرائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا, میری بات کو لے لینا. تو ہم اہل حدیث اہل سنت والجماعت ہم اصلی حنفی اور اصلی شافعی, اصلی مالکی اور اصلی حنبلی ہیں, ٹھیک. ہم چاروں امام کو برحق زبان سے بھی بولتے ہیں, دل سے بھی مانتے ہیں, اور ان چاروں کی باتوں کو مانتے بھی ہیں, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد, ان سے پہلے نہیں, ان سے اوپر نہیں. اور ہم ان چاروں میں سے نہ چاروں کے مقلد ہیں نہ کسی ایک کے مقلد ہیں. یہ مقلد ہوتا کیا ہے؟ مقلد تو جاہل ہوتا ہے. تو جاہل بھائی ہم کاہے کے لیے بنیں گے؟ نبی کے دوست, نبی کے امتی, نبی کی سنت پہ چلنے والے اہل سنت و جماعت اہل حدیث, کیا وہ جاہل ہوں گے؟ وہ کسی کے مقلد بنیں گے؟
ایسا ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی. میرے نبی نے جو آسمانی دین جو ہم تک پہنچایا تھا ہم اسی پہ عمل کریں گے. اگر کوئی آسمانی دین میں وہ اپنے گھر کا دین اگر داخل کر دے گا تو ہم کبھی اس کی نہیں مانیں گے. تو معیار پہ جانے سے دعا مطلب قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. معیار والا کیسے آپ کی دعا قبول کر لے گا بھائی؟ دعا ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا ایک عبادت ہے. تو عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور ہم لوگ 5 وقت کی نماز میں بھائی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگیں گے. تو دعا ہم صرف اللہ سے مانگیں گے. اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ وہ شیطان کی ڈائریکٹ بھائی وہ دعا سنتا ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے بھائی ایک دم ڈائریکٹ مانگا کہ اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے جانے تک موقع دے. تو اللہ تعالیٰ تو اتنا رحمان ہے کہ اس نے شیطان کو بھی میرے بھائی چھوٹ دے دی کہ ہاں جاؤ. شیطان نے بھائی بنا وسیلے کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی ڈائریکٹ بھائی بات کو سن لیا. تو کیا ہم لوگ معاذ اللہ شیطان سے بھی کیا بدتر ہو گئے جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہماری بھائی نہیں سنے گا؟ اور یہ کون سا لاجک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، ہم اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم مردوں کا وسیلہ لیتے ہیں؟ حد ہے میرے بھائی. مطلب جو اللہ تعالیٰ زندہ ہے وہ ہماری ڈائریکٹ سنتا نہیں ہے، اور جو مردہ ہے وہ ہماری ڈائریکٹ سن کے وہ جو زندہ اللہ ہے اس تک پہنچاتا ہے. کیا کیا میرے بھائی یہ سب قیاس بازی ہوتی رہتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا بھائی. اس لیے دعا مانگنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک دم بھائی وہ ڈائریکٹ مانگیے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث سے بخاری میں بھی آتی ہے، مسلم میں بھی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پر آتا ہے اور ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں دینے آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب آواز لگا رہا ہے تو ہم کو تہجد میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے نا. یہ مطلب مزاروں کے، آستانوں کے، باباؤں کے وسیلے کیوں لگا رہے ہیں میرے بھائی؟ وسیلہ لینا جائز ہے لیکن جائز وسیلہ ہو نا. صبر کا وسیلہ، نماز کا وسیلہ. اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، صبر کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. بھائی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ لے سکتے ہیں، اور ہم اپنے جو نیک اعمال ہیں بھائی ہم اپنی جو مطلب جو بھی ہم سے بھائی ٹوٹی پھوٹی نیکی ہوئی ہے بھائی ہم ان نیکیوں کا وسیلہ لے سکتے ہیں. تو جو چیز حدیث سے ثابت ہے والا وسیلہ ہم لیں گے نا. لیکن یہ مزاروں کا وسیلہ یہ تو میرے بھائی جائز ہی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ خود اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. تو جب اللہ کے نبی نہیں سنا سکتے تو ہم لوگ کیسے ان کو سنا لیں گے جو بھائی وہ مزاروں میں دفن ہے نیچے؟ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ بھائی اللہ کے ولی تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سلام بھائی وہ مقام دے، ان کی مغفرت کر. مطلب یہ سب دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے استغفار پڑھ سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے درگاہ، مزار، آستانہ جانے کی بھی بھائی وہ کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے ان کے لیے میرے بھائی ان کے لیے ہم دعا مانگ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کا علم انسانوں کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور وہ بھائی پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے اللہ کا علم، تو ہم اگر یہاں سے بیٹھے بیٹھے اگر ہم پیر بابا ولیوں اولیاء کے لیے اگر ہم دعا مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھائی ان کے حق میں قبول کر لے گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی ایکچوئل مزار کے پاس جائیں، حاضری دیں، چادر چڑھائیں، پھول ڈالیں، تب دونوں ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھ کے تب ان کے لیے دعا مانگے. تو یہ سب میرے بھائی کیا ہے یار؟ یہ طریقہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ سب ایک دم جائز نہیں ہے بھائی. مزار درگاہ بنانا ہی جائز نہیں ہے تو جانا تو میرے بھائی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا قبروں کو پکا مت کرو، قبروں کو رنگو مت، قبروں کو اونچا مت کرو. تو یہ سب اللہ کے نبی نے فرما دیا. اب اگر کوئی قبروں کو پکا بناتا ہے، اس کو رنگ دیتا ہے،
اور اس کو ایک دم اونچا مطلب ایک دم اونچا کر دیتا ہے، اس کے اوپر عمارت بنا دیتا ہے، تو میرے بھائی اس کے اوپر جا کے فائدہ کیا؟ جو میرے نبی نے منع کر دیا، نبی کے منع کرنے کے باوجود اگر ایسا کام ہو رہا ہے تو وہاں میرے بھائی کیوں جائیں گے یار؟ اللہ کا جو گھر ہے، مسجد ہے، وہاں پہ جاؤ نا، مسجد کو آباد کرو۔ یہ درگاہ مزار تو میرے بھائی اب ان کا تو دھندا پانی چل رہا ہے، اس سے کیا مطلب؟ کہتے ہیں اللہ مطلب ڈائریکٹ سنتا نہیں، کہتے ہیں اللہ مطلب ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے، تو وہ لوگ شیطان سے بدتر ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شیطان کی جو بات ہے وہ ڈائریکٹ سن رہا ہے، اور اس کا ذکر میرے بھائی اللہ نے اپنے کلام میں بھی کر دیا ہے کہ شیطان ایک دم ڈائریکٹ مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے جانے تک کی مہلت دے۔ تو اس نے تو ڈائریکٹ مانگا، اس نے تو مزاروں کا، ولیوں کا، اولیاء کا، قبروں کا، درگاہوں کا، آستانوں کا کوئی وسیلہ نہیں لیا، اس نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان بھی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے، تو شیطان کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، یہ شیطان سے بھی مطلب بدتر ہو گئے ہیں، ان کا عقیدہ شیطان سے بھی مطلب گھٹیا ہو گیا ہے، جو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھائی وہ نہیں سن سکتا۔ حد ہے میرے بھائی، اب اللہ ڈائریکٹ نہیں سن سکتا ہے تو وہ کون سے اللہ کو مانتے ہیں؟ معاذ اللہ، کیا وہ جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ڈائریکٹ بھائی نہیں سن سکتا؟ اس کو وسیلے کا مطلب بھائی سہارا چاہیے۔ معاذ اللہ بھائی، ہمارا اللہ تو ایسا نہیں ہے، ہمارا اللہ تو اتنا طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے کہ ہم جو دل میں ہمارے خیال بیتتا ہے نا وہ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سن سکتا اور اس کو وسیلے کا مطلب ذریعہ چاہیے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ جو وسیلہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ لوگ مثال پیش کرتے ہیں نا کہ ہاں وہ اگر بھائی انجن اگر نہیں ہوگا تو ڈبے کیسے چلیں گے، ٹھیک، تو انجن کا ہونا ضروری ہے تبھی تو ڈبے چلیں گے، اور اگر آپ کا کوئی کیس ہو گیا ہے تو پہلے وکیل آپ کو کرنا پڑے گا، وکیل آپ کی بات پہنچائے گا جج تک، ٹھیک، اگر آپ کو اوپر جانا ہے تو سیڑھی آپ کو لگانا پڑے گا، بھائی بنا سیڑھی کے اوپر کیسے جا پائیں گے؟ تو اتنی گھٹیا مثالیں دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ میرے تعلق سے کوئی بھی گھٹیا مثال کو مت بیان کرو، لیکن یہ جو بدترین فرقہ انگریزوں کے دور کے بعد آ گیا ہے وہ ایسی گھٹیا مثالیں دیتا ہے۔ اب میں ایک ہی اگزامپل پہ آپ سے بات کروں گا کہ بھائی بنا وکیل کے جج کے پاس بھائی ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ جو وکیل ہے وہ ہمارے جج کو بتائے گا کیا معاملہ ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے، کیا معاذ اللہ کیا ہمارا اللہ اتنا کمزور ہے کہ اس کو ہمارا جو کیس ہے وہ بھائی اس کو معلوم نہیں ہے؟ ہمارا اللہ تو عالم الغیب ہے نا، اس کو علم غیب ہے، لیکن جو جج ہے اس کو علم غیب نہیں ہے۔ جو دنیا کا جج ہے اس کے پاس وکیل جائے گا، اس کو بتائے گا یہ کیس ہے، ان کا یہ مسئلہ ہو گیا، ان کے پاس یہ ثبوت ہیں، کیوں؟ کیونکہ جج کو پتہ نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ وکیل کا سہارا ہم لیں گے۔ لیکن میرا اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے نا، یا تو بھائی وہ یہ کہہ دیں کہ نہیں جو اس دنیا کے جیسے جج ہیں ان کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے، بھائی وہ ان کو وکیل جا کے سمجھاتا ہے، ویسے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بھی ہے، اس کو بندوں کی جو کیس ہے میٹر اس کے بارے میں نہیں پتا ہے، تو ہمارے جو ولی بابا ہیں وہ اللہ کو پورا کیس بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے۔ ایسا عقیدہ ہے۔ تو اتنی گھٹیا مثالیں میرے بھائی یہ لوگ دیتے ہیں کہ اللہ ہی رحم کرے۔ کہتے ہیں تو تم لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے ہو، لا الہ الا اللہ کا مانتے نہیں ہو، یہ سب مطلب خوب کہتے رہتے ہیں۔ ہم وہاں پہ بھائی میں نے آپ سے کیا کہا؟ یہ لوگ خالی الزام دیتے رہیں گے۔ ابھی میں آپ سے کہہ دوں آپ چور ہو، ٹھیک، تو اب آپ یہ کیسے ثابت کرو گے کہ آپ چور ہو؟ بھائی یہ ہم کو دلیل دینا پڑے گا نا کہ بھائی میں نے آپ کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، یا میں ڈائریکٹ خالی اتنا کہہ دوں نہیں آپ چور ہو، اب آپ ثابت کرو کہ آپ چور نہیں ہو، تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کلمے کو نہیں مانتے ہیں تو اس کی دلیل دینا کہ کون سے ہمارے عالم نے کہا ہے کہ ہم کلمے کو نہیں مانتے۔ ایسے الزام لگانا ہو تو کوئی بھی لگا کے چلا جائے گا۔ ابھی میں کہہ دوں آپ نے میری بہن کا ریپ کیا، اب بتائیے آپ ثابت کیجئے کہ آپ نے میری بھائی مطلب بہن کا ریپ آپ نے بھائی نہیں کیا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہم نے الزام بھائی سامنے والے پہ تھوپ دیا،
اب وہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ نہیں اس نے ایسا نہیں کیا. واہ رے واہ. ارے پہلے تم تو ثابت بھائی کرو کہ ہم نے ایسا کیا. جب ہم نے ایسا کیا ہوگا, جب تم دلیل دے دو گے تب ثبوت ہم پیش کریں گے نا کہ بھائی ہم نے ایسا نہیں کیا. یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا کام ہو گیا بھائی. چلیے اچھا ٹھیک ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. کیا نام بتایا تھا بھائی آپ نے اپنا؟ نسیم بھائی. بھائی آپ کو ایک چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے آپ کو ایک چھوٹا سا مشورہ دیں گے. آپ صرف میرے بھائی, آپ سے کوئی کتنا بھی کچھ بھی کہے کہ یہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں, وہ انگریزوں کے دور میں آئے ہیں, وہ فلاں کرتے ہیں, وہ نبی کو نہیں مانتے, وہ کلمے کو نہیں مانتے, وہ اللہ کو نہیں مانتے, وہ اس کو نہیں مانتے, وہ اس کو نہیں مانتے, سیدھے ان سے کہیے کہ بھائی آپ کے منہ میں آگ کے انگارے آ جائیں, آپ پہلے دلیل دیجئے, ثابت کیجئے کہ اہل حدیث ان کو نہیں مانتے, ان کو نہیں مانتے, ان کی نہیں مانتے, ان کی نہیں مانتے. اگر واقعی وہ ان کی اگر وہ نہیں مانتے ہوں گے تو میں بھی اہل حدیثوں کو نہیں مانوں گا. پہلے ان سے دلیل تو لیجئے. ابھی میں کہہ دوں کہ بریلوی لوگ اللہ کو نہیں مانتے, بریلوی لوگ نبی کو نہیں مانتے, بھائی یہ بریلوی لوگ صحابہ کو نہیں مانتے, تو میرے کو ثابت کرنا پڑے گا نا. یہ یا میں خالی الزام تھوپ کے بعد میں اپنا مطلب ایک دم سائڈ میں ہو جاؤں. تو یہ سب جو سوال پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ کہنا ہے, مطلب کہتے ہیں کم سے کم تو سوال نہ پوچھو بھائی. ہم الحمدللہ بھائی مسلم ہیں, اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہیں, ہم قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں. اہل حدیثوں کا ایک ایسا عمل بتا دو جو قرآن حدیث سے بھائی ٹکراتا ہو یا قرآن حدیث کے خلاف ہو, تو انشاءاللہ صبح کا سورج بعد میں ہوگا بھائی, ہم توبہ پہلے کریں گے. آپ ان سے ایسے کہو نا. آپ انہیں ہر چیز کی دلیل کاہے کے لیے دے رہے ہو؟ وہ پہلے اپنے الزام کی تو دلیل دیں, پہلے اپنے الزام کو ثابت تو کریں. میں فلاں آدمی سے کہہ دوں کہ فلاں آدمی چور ہے, تو میرے بھائی میرے کو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ وہ چور ہے, یا خالی میرے کہہ دینے سے وہ چور ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے اگر کوئی اہل حدیث کو الٹا سیدھا بول رہا ہے اور الزاموں کی بھائی بارش کر رہا ہے, تو اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا نا کہ ہاں یہ الزام ہے, واقعی ان کی عبارتوں میں ایسا لکھا ہے, ان کا عقیدہ ایسا ہے, یہ انہوں نے نبی کے بارے میں ایسا کہا, صحابہ کے بارے میں ویسا کہا, تو کچھ بتائیں تو. اب ایسے ہوائی فائرنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے جاہل میرے بھائی بہت ملیں گے آپ کو دنیا میں. تو ہم جہاں رہتے ہیں نا, جیسے ان کے دوست لوگ آتے ہیں, اب سب پوچھتے ہیں کہ مطلب یہاں مطلب وہاں بھی لوگ ہیں, وہاں اکیلے مطلب ہمیں لوگ پڑھی تھے ایک خیام میں, ایک خیام سے چھوٹا مطلب اور ہے, تو سب کہیں ہاں پہلی چیز تو وہابی میرے بھائی ہم لوگ نہیں ہیں. اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے. نہ ہم لوگ وہابی ہیں, نہ ہم لوگ 24 نمبر ہیں, ٹھیک. ہاں 24 کیرٹ ہم لوگ سونا ہے, ٹھیک, اوریجنل سونا گولڈ. تو اگر اس معنی میں اگر یہ لوگ ہم لوگ کو کہتے ہیں 24 نمبر, تو الحمدللہ ہم لوگ 24 کیرٹ سونا ہے, ٹھیک. لیکن اگر 24 نمبر وہ کچھ اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں تو میرے بھائی کہہ دو نہ تو ہم 24 ہیں نہ ہم وہابی ہیں, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. یہ وہابی نام کہاں سے آیا کہاں سے بھائی, کہاں سے آیا؟ کون دی؟ وہابی عام طور پہ ان لوگوں نے بھائی وہ نام دیا ہے جو محمد بن عبد الوہاب کے جو تعلیمات کو فالو کرتے تھے, ان کو کہنا چاہیے تھا محمدی, کیونکہ ان کا نام تھا محمد. لیکن انہوں نے کیا کیا, جانتے تھے محمدی کہیں گے تو ان لوگوں کو اچھا لگے گا, تو انہوں نے جلن میں جو نام دے دیا, انہوں نے بھائی وہ محمد بن عبد الوہاب, یعنی کہ جو محمد کے جو باپ تھے وہاب, ان کے نام پہ ہم لوگ کو نام چپکا دیا کہ ہاں یہ مطلب وہابی ہیں. تو وہابی ہم کیسے ہوئے بھائی؟ ہم محمد بن عبد الوہاب یعنی کہ محمد کے باپ کی بات تھوڑی نہ مانتے ہیں, ہم تو محمد کی بات مانتے ہیں. تو ہم کو محمدی کہو نا, تو سیدھے کہہ دو ہم وہابی آبی ہے ہی نہیں. تم چھاتی پیٹتے پیٹتے مر جاؤ گے کہ ہاں تم وہابی ہو وہابی ہو وہابی ہو, صاف صاف کہہ دو ہم وہابی نہیں ہیں, بھاڑ میں جائیں وہابی. وہابی ہم ہے ہی نہیں, تو ہم سے کیا لینا دینا؟ ہم تو محمدی ہیں نا, ہم تو محمدی ہیں, سلفی ہیں, اہل حق ہیں, اہل توحید ہیں, اہل سنت ہیں, اہل حدیث ہیں, ٹھیک ہے, محمدی ہیں, طائفہ منصورہ ہیں. تو جو نام دینا ہو دو.
لیکن جو نام نہیں ہے وہ نام کیوں دے رہے ہو؟ ابھی ہم سنی کو اگر ہم بھائی ہم ٹنی بھائی ہم مطلب بولنا اسٹارٹ کر دیں کہ ہاں بھائی تم ٹنی ہو، تو کیا ان کو اچھا لگے گا؟ بھائی جس طریقے سے سنی کو ٹنی نہیں بول سکتے، اسی طریقے سے محمدی کو وہابی کیسے بول دیا؟ بھائی محمد کی تعلیم کو ماننے والے کو بھائی بولنا چاہیے محمدی، تو انہوں نے محمد بن عبد الوہاب یعنی کہ محمد کے جو باپ تھے عبد الوہاب، ان کے نام سے ہم کو نام دے دیا وہابی۔ تو یہ شرم کی بات ہے میرے بھائی، ہم لوگ وہابی ابھی نہیں ہے۔ جو وہابی ہو صاف صاف کہے تو جو وہابی ہو بھاڑ میں جائے، بھائی ہم لوگ وہابی نہیں ہیں۔ تو مجھے شرمندہ بہت ہونا پڑتا ہے، چار لوگ مطلب ایسے انبن بولنے لگتے ہیں، وہ بھائی شرمندہ رہنا پڑتا ہے، کوئی رہتا بھی نہیں۔ اب چار لوگ سب کے دوست آئے نا، سب مت بحث کیجیے اللہ کے بندے، مت بحث کیجیے، جو یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے دین پہ دھیان دیجیے، اپنے کاروبار پہ دھیان دیجیے۔ ان سب کو مطلب کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھائی دروگا بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ آپ سب کو جواب دیتے رہیں، ٹھیک؟ کبھی کبھار بھائی انسان کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ بھائی ہم عمل کر رہے ہیں یہ میرے نبی نے کیا ہے اور اس کی حدیث موجود ہے، لیکن اس کو بعض وقت بھائی مطلب یہ نہیں مطلب اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کون سی حدیث میں آیا ہے، کون سی کتاب میں آیا ہے، کیا اس کا حدیث نمبر ہے، تو یہ لوگ آپ کو الجھائیں گے کیا دیکھو یہ تو بھائی اہل حدیث ہے نا، یہ ہر کام قرآن حدیث سے کرتے ہیں، لو ان کو تو دلیل ہی نہیں پتا۔ تو بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ دلیل ہوتی ہے موجود اور ہم نے اس کو پڑھی بھی ہوتی ہے اور ہم کو جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ بھی پتا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو حوالہ ہوتا ہے، سند ہوتی ہے، متن ہوتی ہے، وہ ہم کو یاد نہیں رہتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی دلیل اس وقت اگر نہ ہو تو آپ چھوڑ دیجئے ان کو، کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہے، جتنی مطلب بھائی وہ صلاحیت دی ہے، آپ اس کے حساب سے میرے بھائی دین کا کام کیجیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ تمہیں ایک آیت بھی معلوم ہو تو اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ تو آپ کو جتنا معلوم ہے اتنا پہنچائیے نا، ضروری تھوڑی نا ہے کہ پورا دین ان کے اوپر تھوپ دیجیے۔ آپ کو جو معلوم ہے بتائیے، جو نہیں معلوم ہے کہہ دو بھائی ہم کو نہیں معلوم، اللہ حافظ، کام ختم۔ اچھا میں ایک کر کے بات ختم کر دوں، یہ جو الٹا ہاتھ سے کہتے ہیں کہ مطلب کام کر دو، تو یہ کام مطلب کہ نہیں صحیح ہوتا ہے، یہ مطلب بات صحیح ہے؟ بھائی الٹے ہاتھ سے کام کرنے سے کام صحیح نہیں ہوتا، یہ سب میرے بھائی یہ سب ہوتا ہے بد عقیدہ، ٹھیک؟ یعنی کہ اس کو مطلب وہ ہندی میں بولتے ہیں وہ بد شگنی لینا، ٹھیک؟ اگر چپل الٹی ہو گئی تو یہ سارا کام الٹا ہو جائے گا، اگر کسی نے چھینک دیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، بلی اگر راستہ کاٹ گئی تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو فلا مطلب ہر چیز، یہ سب جو ہوتے ہیں بھائی، یہ جو عقیدے ہوتے ہیں وہ سب بھائی شرک ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں بد شگنی۔ تو بد شگنی لینا یہ شرک ہے۔ تو الٹے کام اگر آپ بھائی الٹے ہاتھ سے کوئی کام کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھ دیے ہیں نا، ایک ہاتھ آپ کا بزی ہے تو میرے بھائی دوسرے ہاتھ سے کام کر لو۔ ہاں لیکن یہ نہیں ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھاؤ پیو۔ اب بھائی اللہ کے نبی سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے تو ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، لیکن الٹے ہاتھ کا بھی کام ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔ اب جو یہ مقلد لوگ ہیں بھائی الٹے ہاتھ سے صبح صبح اپنا مطلب دھوتے ہیں پچھواڑا، تو کیا میرے بھائی کیا ان کے سارے کام الٹے ہو جاتے ہیں؟ اگر ان کا یہ اصول ہے کہ الٹے ہاتھ سے کوئی کام کرو گے تو سارے کام الٹے ہو جائیں گے، تو صبح صبح بھائی وہ سب سے پہلا کام کرتے ہیں بھائی وہ مطلب ٹوائلٹ میں جا کے الٹے ہاتھ سے اپنا صاف کرتے ہیں، تو کیا ان کے سارے کام الٹے ہو جاتے ہیں؟ عجیب منطق ہے میرے بھائی، ان لوگوں کا پتہ نہیں کیا صوفیت دین، کیا دھرم، اللہ ہی جانے میرے بھائی، کہیں کا سر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے دوسروں کی میرے بھائی غلطیوں کے اوپر ان کا مذہب ٹکا ہوا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔ اہل حدیثوں کی غلطیاں خالی ڈھونڈ لیتے ہیں، بس اسی کو پکڑ کے اپنا مذہب بھائی اس کے اوپر بنا لیتے ہیں، جبکہ ہونا بھائی
ایسا چاہیے تھا کہ جو مذہب کی جو بنیاد پڑے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑے. تو ہم لوگ جس بھائی عقیدے پہ چل رہے ہیں، منہج پہ چل رہے ہیں، وہ ہمارا ہے منہج سلف. ٹھیک ٹھیک. اچھا رکھیے بھائی، بہت دیر بات ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.